बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू के लेक्चर के साथ आपका उस्ताद प्रोफेसर नोमान नासिर अवान। आज हमने हिस्सा नज़्म की जानिब बढ़ना है और हिस्सा नज़्म में नज़्म है सुराग़े रहराओ, जिसके शायर हैं जोश मलीह आबादी। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि जोश मलीह आबादी कौन थे। शबीर हसन ख़ान नाम था और जोश मलीह आबादी तखल्लुस करते थे। दौरे हाजिर के एक बुलंद आहंग शायर समझे जाते हैं। उन्हें शायर फ़ितरत कहा जाता है, शायर शबाब कहा जाता है और शायर इनक़िलाब कहा जाता है। उन्होंने शायरी का आगाज़ तो गज़ल से किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी शायरी को नज़्म के लिए मखसूस कर दिया। उनकी ज़्यादा तवज्जो नज़्म ही की जानिब रही और आले अहमद सुरूर उनके बारे में कहते हैं कि इक़बाल के बाद शायद यही गज़ल को नज़्म का तसलसल और कायनाती लिबास और नज़्म को गज़ल की रंगीनी और शीरीनी बख्शने में कामयाब हुए हैं। इनकी नज़में ज़्यादातर इनक़िलाबी हैं, बाग़ियाना हैं, इस्लाही हैं, लेकिन जहाँ जहाँ इन्होंने फ़ितरत के मनाजिर को पेश किया है, इंतहाई खूबसूरत अंदाज में फ़ितरत की मुसव्वरी की है और इसे इनका ख़ास कमाल समझा जाता है। कायनात के ज़र्रे ज़र्रे से लगाव रखने वाली शख्सियत। उनकी शायरी की नुमायाँ ख़ुसूसियात की अगर बात की जाए तो उसमें रवानी है, क़ुदरत बयान है और लामहदूद ज़ख़ीरा अल्फाज है, जिद्दत इज़हार है और तशबीहात का इंतहाई खूबसूरत इस्तेमाल हमें इनकी शायरी में नज़र आता है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे इस नज़्म का खुलासा। तो आप लोग ज़रा ध्यान से एक दफ़ा इस खुलासे को सुन लीजिएगा। ज़मीन पर रगड़ का निशान, वहाँ से सांप के गुज़रने का सबूत है। रास्ते पे नज़र आने वाले हिलाल नुमा निशान सवारों के गुज़रने का, जबकि उड़ता हुआ गुबार किसी जिद्दोजहद का पता देता है। किसी बुत की मौजूदगी से सनम तराश का पता चलता है। कदमों के निशानात से किसी कदम रखने वाले की मौजूदगी का इल्म होता है। चांद, सूरज, सितारे अगरचे हुस्न का मंबा हैं, ज़मीन का नूर हैं और आसमान की जीनत हैं, लेकिन इंसान के सामने इनकी हैसियत गर्दे राह से ज़्यादा नहीं। इनकी ये खूबियाँ उनकी ज़ाती नहीं हैं, बल्कि उन्हें किसी शोख रफ्तार ने अता की हैं। तो ये था इस नज़्म का खुलासा। आइए अब इस नज़्म के तमाम अशार की तशरीह को देख लेते हैं और इस हवाले से एक वजाहत पहले करता चलूँ। इस पूरी नज़्म में आपको ख़यालात की तकरार नज़र आएगी, लिहाजा आप इसकी तशरीह मजमूई तौर पे बहुत अच्छी तैयार कर लीजिए। चंद एक हवाला जात जो आपको आसान भी लगें और मुअस्सिर भी लगें, आप उन्हें अज़बर कर लीजिएगा और उन्हीं को लिखिएगा, आपके काम आएंगे पेपर में अगर आप इस नज़्म की तशरीह करते हैं। तो आइए मैं मुख्तसरन तमाम अशार की तशरीह पे बात करता हूँ। पहला शेर है, जहाँ ज़मीं पे रगड़ का निशान हवैदा है, दलील इसकी है कि सांप इस तरफ से गुजरा है। तो इसमें सबसे पहले तो लफ्ज़ देख लीजिएगा, हवैदा, इसका माना है ज़ाहिर। कहते हैं कि सांप के चलने का एक मखसूस अंदाज हुआ करता है। वो जहाँ से भी गुजरता है एक टेढ़ी मेढ़ी लकीर छोड़ता चला जाता है। ऐसे ही दुनिया में जब कोई इंसान किसी रास्ते पर चलता है तो वो भी अपने नक़ूशे कदम छोड़ता जाता है। रास्ते पर चलना एक मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा मुश्किल काम नई राहें तख्लीक करना, दरियाफ्त करना हुआ करता है। जैसे बारिश के पहले कतरे की अहमियत सबसे ज़्यादा हुआ करती है, ऐसे ही किसी नए रास्ते पर सबसे पहले चलने वाले इंसान की अहमियत भी सबसे ज़्यादा हुआ करती है। इंसान जब सफ़र पर रवाना होता है तो बिलउमूम उसे ऐसे निशानात मिल जाया करते हैं जो मंजिल पर पहुंचने में उसकी मदद किया करते हैं। ऐसे निशानात को देखकर मुसाफिर को अंदाज़ा हो जाता है कि मैं इस राह का पहला राही नहीं हूँ, मुझसे पहले भी इस राह पर कुछ लोग चले हैं और गालिब इम्कान यही है कि इस रास्ते पर चलने के नतीजे में उन्होंने मंजिल हासिल कर ली होगी। लिहाजा अगर मुश्किल भी हुई तो भी कोई बात नहीं, इस रास्ते पर चलने के नतीजे में मैं भी जल्द या बदेर मंजिल को हासिल कर लूँगा। शायर का कहना है कि मिट्टी पर बनी हुई टेढ़ी मेढ़ी लकीर ये जाहिर करती है कि यहाँ से सांप गुजरा है। सांप को खतरे की, जुल्म की
اور دہشت کی علامت خیال کیا جاتا ہے۔ عقل مند لوگ اس کے نشانات کو دیکھتے ہی اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ راستہ محفوظ نہیں ہے، یہاں محتاط رہنا ہوگا۔ گویا اس شعر میں نصیحت کا یہ پہلو بھی پوشیدہ ہے کہ خطرناک لوگوں اور خطرناک راستوں سے بچنے ہی کی کوشش کرنی چاہیے۔ ضدی، ہٹ دھرم، خود پرست اور مغرور لوگ بھی اپنی جگہ کسی سانپ سے کم نہیں ہوا کرتے۔ تکبر میں ڈوبے ہوئے لوگوں سے بھی اسی طریقے سے خیر کی توقع نہیں کرنی چاہیے جیسے سانپ سے خیر کی توقع نہیں کی جاتی، بلکہ ان سے اور ان کی راہ گزر سے بچ ہی کر نکل جانا چاہیے۔ اس شعر کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ظلم اور دہشت کا کوئی پیکر اپنے نشان چھوڑ جاتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی باصفا اور صالح انسان دنیا پر اپنے نشان نہ چھوڑے، جن نشانوں سے رہنمائی لیتے ہوئے لوگ درست راستے پر چلیں اور منزل کو حاصل کر لیں۔ تو یہ تھی پہلے شعر کی تشریح۔ ذرا اس کے حوالہ جات پہ نگاہ کیجئے گا۔ یہ اور بات کہ اس پر کوئی چلے نہ چلے، لکیر چھوڑنے والا لکیر چھوڑ گیا۔ دوسرا، چلتے رہو کہ چلنا ہی شرط سفر ہے یہاں، عارف کوئی سفر رائے گا نہیں۔ مطلب آپ سفر کریں گے تو آپ کا سفر، آپ کی کوشش، آپ کی محنت، آپ کی جد و جہد کبھی رائے گا ضائع نہیں جائے گی۔ تو اب آئیے دوسرے شعر کی جانب۔ نشانے ہلال نما راہ میں بتاتے ہیں کہ تھوڑی دور پہ آگے سوار جاتے ہیں۔ زمین پہ نظر آنے والے چاند کی شکل کے نشان اس بات کا ثبوت ہیں کہ ابھی یہاں سے گھڑ سوار گزرے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ گھوڑے کی نال کے نشان جو زمین پر بنتے ہیں وہ پہلی رات کے چاند یعنی ہلال سے مشابہ ہوتے ہیں۔ نشان زیادہ ہیں تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ گھڑ سواروں کا پورا قافلہ یہاں سے گزرا ہے۔ ہلال یعنی پہلی رات کے چاند کو اسلام کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے، اسی لیے شاعر نے نشان ہلال نما کی جو ترکیب استعمال کی ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید شاعر نے مجاہدین اسلام اور آزادی کے متوالوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ نشان بتا رہے ہیں کہ اس راستے پہ چلنے والے گھڑ سواروں کا یہ دستہ کوئی بڑی تبدیلی لا کر رہے گا، لوگوں کے حالات سنوارے گا اور زوال یافتہ انسانیت کو اس کا گم شدہ مقام دوبارہ سے ضرور دلائے گا، لوگوں کی زندگیوں سے اندھیرے دور کرے گا اور ان کی زندگیوں کو اجالوں سے بھر دے گا۔ جس طرح آسمان پہ چاند آغاز میں چھوٹا ہوتا ہے اور مبہم ہوتا ہے اسے ہلال کہا جاتا ہے، اور پھر بڑھتے بڑھتے وہ 14ویں کی رات کو بدر کامل بن جاتا ہے، اسی طرح محنت اور کوشش بھی آغاز میں غیر اہم لگتی ہے، غیر واضح لگتی ہے اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ رفتہ رفتہ محنت کے، جد و جہد کے، کوشش کے ثمرات سامنے آنے لگتے ہیں۔ اسی طرح زمین کے اوپر بنے ہوئے یہ ہلال نما نشان یہ بتاتے ہیں کہ گھڑ سواروں کا جو دستہ یہاں سے گزرا ہے وہ اپنے بلند عزائم کو حاصل کرنے کے لیے پورے جوش و جذبے کے ساتھ سفر کر رہا ہے، اور انہیں اس بات کا یقین ہے کہ وہ درست سمت چل رہے ہیں، اور یقیناً جب وہ مسلسل سفر جاری رکھیں گے، محنت جاری رکھیں گے تو وہ منزل کو ضرور حاصل کر لیں گے۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ منزل پہ پہنچیں گے بلکہ ان کے گھوڑوں کے نشان ان کے پیچھے چلنے والوں کو مشعل راہ کی طرح سے راستہ دکھائیں گے، ان کے لیے رہنمائی کا کام کریں گے۔ تو یہ تھی ہماری دوسرے شعر کی تشریح۔ اب اس کے حوالہ جات کو دیکھیے گا۔ اپنی منزل کو پا ہی لیتے ہیں جن کو عادت نہ ہو سہاروں کی۔ تو ہم نے اس شعر میں بات کی کہ جو لوگ اس راستے پہ چل رہے ہیں وہ اپنی منزل ضرور حاصل کر لیں گے۔ ادھر سے قافلہ گزرا ہے کوئی، بتاتے ہیں نشانے پا کسی کے۔ تو یہ تھے دوسرے شعر کے حوالہ جات۔
اب ذرا تیسرے شعر کی تشریح کی جانب آئیے۔ تیسرا شعر ہے، غبار راہ نشاں ہے کسی تگو پاؤ کا، یقین ہوتا ہے نقش قدم سے راہ راؤ کا۔ تگو پاؤ کہتے ہیں تگو داؤ کو، کوشش کو، جبکہ راہ راؤ راستے پہ چلنے والے کو کہتے ہیں۔ راستے میں دھول اڑتی نظر آئے تو فوری خیال آتا ہے کہ یہاں سے مسافر گزرے ہیں، اور زیادہ دھول مسافروں کی زیادہ تعداد اور تیز رفتار کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ جس طرح قدموں کے نشان دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے مسافر گزرے ہیں، گویا یہ غبار اور نشان کسی زبردست جدوجہد اور کوشش کا ثبوت دیتے ہیں۔ دنیا میں جو بھی کوئی کوشش کی جاتی ہے، وہ کوشش اپنا اعتراف دوسروں سے ضرور کروا لیتی ہے۔ جب بھی کوئی شخص کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو یہ ممکن نہیں کہ ایک نہ ایک دن وہ اپنی اس جدوجہد، محنت اور کوشش کا ثمر حاصل نہ کر سکے۔ یہ قدموں کے نشان اور اڑتا ہوا غبار پیچھے چلنے والوں کو یہ بتا رہا ہے کہ ہاں، تم درست راستے پہ چل رہے ہو، تم سے پہلے بھی یہاں کوئی چلا تھا، اس نے بھی منزل پائی تھی، تم بھی قدم قدم بڑھتے چلے جاؤ، تم بھی اپنی منزل حاصل کر لو گے۔ پہلے بھی بہت لوگ یہ کام کر چکے، اور تمہارے لیے بھی یہ کام اگر مشکل ہوا تو بھی ناممکن ہرگز نہیں ہوگا۔ شاعر کا کہنا ہے کہ راستے کی گرد اور گہرے نشانات اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں سے گزرنے والے مسافر پرجوش ہیں اور اپنے مقصد کے حصول کے جذبے سے معمور ہیں، لبریز ہیں۔ منزل پر پہنچنے کے لیے اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑا رہے ہیں۔ شاعر جد و جہد کا درس دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جن کے مقاصد بلند اور حوصلے جوان ہوں، وہ راہ کی رکاوٹوں کو عبور کرنا خوب جانتے ہیں۔ وہ راستے میں آنے والی رکاوٹوں کی وجہ سے سفر کو ترک نہیں کیا کرتے، بلکہ ان رکاوٹوں کا جواں مردی سے مقابلہ کرتے ہیں، یا تو انہیں ہٹا دیتے ہیں یا انہیں پار کر جاتے ہیں۔ راستے میں آنے والے پہاڑوں اور سمندروں کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ لوگ نئی راہیں بنا کر خود بھی دوسروں کے لیے رہنما اور راہبر بن جایا کرتے ہیں۔ اپنے عمل سے دوسروں کو سکھاتے ہیں کہ منزل فقط محنت اور کوشش کے پار ہے۔ آپ نے محنت کی جانب پہلا قدم اٹھا لیا تو آپ نے منزل کی طرف پہلا قدم اٹھا لیا۔ آپ نے محنت کا آغاز کر لیا تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے مقصد کے حصول کا آغاز کر لیا۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے انسان کو آسانی تو ضرور ملتی ہے، سکون تو ضرور حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ وہ کامیابی اور ترقی حاصل نہیں کر پاتا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حرکت زندگی ہے اور سکون موت ہے، لہٰذا حوصلہ رکھو اور چلتے چلے جاؤ۔ کوئی راہ نئی راہ نہیں ہے اور کوئی کام مشکل کام نہیں ہے۔ تم سے پہلے والے بھی یہ سب کچھ کر چکے ہیں، اور یقیناً تم بھی کوشش کرو گے تو اس سب کو کرنے میں ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ تھی ہمارے اس شعر کی تشریح۔ آئیے اب اگلے بورڈ پہ ہم اس کے حوالہ جات کو دیکھتے ہیں۔ پہلا حوالہ، ہم سے پہلے سرے منزل کوئی پہنچا ہے ضرور، دھندلے دھندلے سے نشانے کفے پا دیکھتے ہیں۔ دوسرا، بے محنت پہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، روشن شرر تیشہ سے ہے خانہ فرہاد۔ جب تک کوشش نہیں کی جاتی تب تک زندگی میں کوئی روشنی نہیں آتی۔ اس کے بعد چوتھے شعر کی جانب بڑھتے ہیں۔ صنم تراش نہ ہو تو صنم نہیں بنتا، قدم نہ ہو تو نشان قدم نہیں بنتا۔ ہر کام تب ہوتا ہے جب اس کے کرنے والا موجود ہو، اور کام تب کیا جاتا ہے جب اس کے کرنے کے لیے کوئی محرک اور کوئی جذبہ کار فرما ہو۔ جس طرح نقش قدم راہ راؤ کی موجودگی کا ثبوت ہے، اسی طرح بت کو دیکھ کر سب سے پہلا خیال کسی آزر کی موجودگی کا آتا ہے، کسی بت تراش کی موجودگی کا خیال آتا ہے۔ سنگ تراش اپنی محنت سے
ایک آم سے پتھر کی تراش خراش کرنے کے بعد اسے ایک حسین مجسمے کی شکل دے دیتا ہے، اسی طرح راہی مسافر اپنی مشقت کے نشان زمین پر ثبت کرتا رہتا ہے۔ خام مال، ضرورت، محرک، خالق، یہ سب اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی اہمیت کی حامل چیزیں ہیں۔ مٹی ہو تو پیالہ بن جاتا ہے، اندھیرے سے نمٹنے کا جذبہ ہو تو حضرت انسان چراغ ایجاد کر لیتا ہے، لکڑی اور لوہا موجود ہو اور ضرورت بھی ہو تو انسان کلہاڑی ایجاد کر لیتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک تخلیق اپنے اپنے خالق کا پتہ دے رہی ہوتی ہے، بتا رہی ہوتی ہے کہ میں خود سے نہیں بن گئی، میں خود سے وجود میں نہیں آ گئی، بلکہ میرا کوئی خالق ہے، اسے ضرورت محسوس ہوئی، اس نے خام مال کو استعمال کیا اور اس کے نتیجے میں اس کی پروڈکٹ، اس کی تیار کی ہوئی ایک چیز کے طور پہ سامنے آ گئی۔ جیسا کہ اگر ہم مثال کے طور پہ دیکھیں تو حضرت انسان ایک عظیم ترین خالق کی عظیم ترین مخلوق ہے۔ کائنات کی ہر شے اپنے خالق کی جانب دھیان دلاتی ہے، توجہ دلاتی ہے۔ ہر شاہکار کسی نہ کسی فنکار کی مہارت کا ثبوت اور نشان ہوا کرتا ہے۔ جیسے تخلیق کار کی جانب اشارہ کرتی ہے، ایسے ہی راستے پر بنے ہوئے قدموں کے نشان نہ صرف راہ رو بلکہ راہبر کا نشان ہوتے ہیں۔ وہ رہنما جو راستہ دکھاتا ہے اور وہ راہبر جو راستے پر چلاتا ہے۔ راستے کے نشان بتا رہے ہیں کہ کوئی مسافر منزل کی تلاش میں نکلا ہے اور اس نے خود بھی منزل کو تلاش کیا اور اپنے نقوش قدم چھوڑ کر دوسروں کے لیے راستہ دکھانے کا کام بھی سر انجام دیا۔ شاعر حرکت و عمل کا درس دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کو جو راستہ درست لگے اسے بلا تامل، بلا تاخیر، بلا خوف، بلا جھجک اس راستے پر چل پڑنا چاہیے۔ راستے کی کٹھنائیوں کی پرواہ بھی نہیں کرنی چاہیے اور یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی اور اس راستے پر چلنے میں میرا ساتھ دے گا یا نہیں۔ بس جد و جہد کرتے رہنا چاہیے اور خود سے زیادہ دوسروں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ میں تو منزل پہ پہنچ جاؤں گا، لیکن میرا یہ چلنا میرے بعد والوں کو منزل کا نشان دکھائے گا، اس کی سوچ ایسی مثبت ہی ہونی چاہیے۔ انسان کو بھرپور شان و شوکت کے ساتھ منزل کی تلاش جاری رکھنی چاہیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے زندہ مثال بن جانا چاہیے۔ تو یہ تھی ہماری اس شعر کی تشریح۔ آئیے اس کے حوالوں پہ ایک نگاہ ڈالتے ہیں۔ راستہ تو بنتا ہے، بن ہی جایا کرتا ہے، گر جنون ہو دل میں راستہ بنانے کا۔ اگلا حوالہ ہے کہ کیا عجب لوگ تھے، گزرے ہیں بڑی شان کے ساتھ، راستے چپ ہیں مگر نقش قدم بولتے ہیں۔ تو جو عظیم لوگ راستے پر چلتے ہیں وہ خود بولیں یا نہ بولیں، ان کی جد و جہد بولتی ہے اور بعد میں آنے والوں کی رہنمائی بھی کرتی ہے۔ اب عزیز طلبہ، ہم آخری 3 اشعار کی تشریح ایک ساتھ دیکھیں گے اور میں آپ کے سامنے پہلے اشعار پڑھتا ہوں۔ یوں ہی یہ راہ کہ جس کا نام ہے کہکشاں، یوں ہی یہ نقش قدم ماہو نیر تاباں، یوں ہی یہ گردے سرے راہ خوشنما تارے، رواں ہیں جن کی جبینوں سے حسن کے دھارے، زمیں کا نور ہے اور آسماں کی زینت ہے، کسی کی شوخی رفتار کی علامت ہے۔ کہکشاں کا مطلب ہوتا ہے کہکشاں، ستاروں کا جھرمٹ، ماہ چاند، نیر سورج، تاباں چمکتا ہوا روشن، جبین پیشانی، زینت سجاوٹ یا حسن کو کہتے ہیں، شوخی رفتار خوبصورتی کو کہتے ہیں، اچھے عمل کو کہتے ہیں، اچھی ادا کو کہتے ہیں۔ اب تشریح دیکھیے گا۔ شاعر عظمت انسانی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں
کہ اشرف المخلوقات حضرت انسان اگر اپنی صلاحیتوں کا بہترین استعمال کرے تو وہ یقیناً فرشتوں سے اونچا مقام رکھتا ہے اور اس مقام کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ یہ ستارے ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت بلند ہیں، مگر انسان کے لیے تو یہ محض ایک راستے کے مانند ہیں۔ یہ کہکشائیں، یہ ستاروں کے جھرمٹ، یہ یوں نظر آتے ہیں کہ جیسے کوئی راہ گزر ہو، یہاں سے کسی مسافر کو گزر کے منزل پہ پہنچنا ہو۔ اور یہ چمکتے دمکتے چاند سورج فقط اس طرح ہیں کہ جیسے کسی عظیم مسافر کے نقش قدم ہوں۔ انسان کی عظمت کا ثبوت یہ ہے کہ یہ خاک میں بیٹھا ہو تو بھی افلاک کا سوچتا ہے۔ انسان کی عظمت یہ ہے کہ یہ خاک میں بیٹھ کر، مٹی میں بیٹھ کر، زمین پر بیٹھ کر، آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا سے بھی آگے کی سوچ رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کی آواز بھی وہاں تک پہنچتی ہے، اس کی پکار بھی، اس کی فریاد بھی، اس کی دعا بھی وہاں تک پہنچتی ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ یہ کائنات بے کراں ہے، بے پایاں ہے، بے حد وسیع ہے، اس کی وسعتیں ناقابل تسخیر ہیں، لیکن انسان ہی وہ زبردست مخلوق ہے جو آج تک انہیں تسخیر کرتا آیا ہے۔ چاند اور خلاؤں کو تو یہ دیکھ چکا، کیا خبر کسی روز اس معجزے کی خبر بھی آئے کہ انسان نے سورج کی تسخیر کا بھی بندوبست کر لیا ہے۔ گویا انسان ایک کے بعد ایک منزل کو تسخیر کرتا ہی چلا جا رہا ہے، اور یہی انسان کی عظمت کا ثبوت ہے۔ شاعر کے خیال میں آسمان کے حسین نظارے بھی کسی عظیم جد و جہد اور تگ و دو کا نتیجہ ہے۔ اس کی دلیل آسمان پہ بننے والا نورانی راستہ یعنی کہکشاں ہے۔ آسمان پر چمکتے دمکتے یہ نقوش قدم بتاتے ہیں کہ تمام مظاہر فطرت ہمہ دم گرم سفر ہے، ہر کوئی مصروف سفر ہے، ہر کوئی اپنی منزل کی تلاش میں ہے۔ گویا کائنات کی ہر شے مستقل طور پر متحرک ہے۔ ستارے اگرچہ زیادہ فاصلے سے دیکھنے کی وجہ سے ہمیں چھوٹے چھوٹے سے دکھائی دیتے ہیں، مگر ہم جانتے ہیں کہ حقیقت میں یہ بہت بڑے بڑے ہیں، اور جب لاکھوں ستارے مل کر جھرمٹ بناتے ہیں تو وہ زمین سے دیکھنے پر یوں نظر آتے ہیں گویا ایک راستہ سا، نورانی راستہ آسمان کے اوپر بنا ہوا ہو، اور چاند سورج اس راستے پر یوں نظر آتے ہیں جیسے کسی نے قدم رکھے اور اس کے نقش قدم بن گئے۔ جب راہ بھی ہے، نشان قدم بھی موجود ہیں، تو یقینی ہے کہ کوئی راہرو بھی تو ہوگا، کوئی چلا بھی تو ہوگا، راستے پر کوئی چلا اور اس کے قدموں کے نشان بنے ہوں گے، اور وہ راہرو اور وہ مسافر حضرت انسان کے سوا کسی کے ہونے کے امکانات کم ہی لگتے ہیں۔ وہی اتنا عظیم ہے کہ اس کے سامنے ان عظیم الشان، خوبصورت، چمکدار اجرام فلکی کی بھی اپنی کوئی حیثیت، کوئی ہستی باقی نہیں رہتی۔ چاند تارے جو بظاہر انتہائی حسین ہیں، انسان کے مقابلے میں یہ محض راستے کی گرد ہیں۔ یہ سب اپنی جگہ بلند بھی ہیں اور اہم بھی، لیکن انسان کا رتبہ تو ان سب سے زیادہ بلند، ان سب سے زیادہ معتبر ہے۔ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو تسخیر کر چھوڑا ہے۔ انسان نے بہت سے راز تو پا لیے اور بہت سے راز جان رہا ہے، بہت سے رازوں کی جستجو میں لگا ہوا ہے، اور بہت سے رازوں کے خواب دیکھ رہا ہے۔ یہی انسان کی بلندی کا ثبوت ہے کہ اس کی سوچ سب سے ہٹ کر، سب سے منفرد، سب سے جدا اور سب سے بلند ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ ستارے انسان کے سامنے دھول مٹی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ کائنات کی حسین ترین چیز ہے، لیکن انسان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اس کی وجہ شاعر کے بقول یہ ہے کہ چاند سورج اور ستاروں کا یہ حسن دراصل ان کا اپنا حسن نہیں ہے۔ اصل کمال کسی ایسی ہستی کی صحبت کا ہے جو اس راہ گزر سے گزری ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ
ستارے آسمان کی زینت اور خوبصورتی سجاوٹ ہیں. آسمان پہ یوں بکھرے پڑے ہیں گویا کوئی گزرا اور انہیں دھول مٹی کی طرح اڑا کے چلا گیا. گویا یہ یہاں سے کسی کے گزرنے کا ثبوت ہے. یہ خود خوبصورتی کا منبع ہے. لیکن کوئی ایسا تو گزرا ہے یہاں سے کہ جس کے سامنے ان کا حسن کچھ نہیں، بلکہ یہ حسن انہیں کسی کی وجہ سے ملا ہے. کائنات کی ہر شے ہمیشہ ہر وقت سفر میں ہے، جد و جہد میں ہے. تو انسان جو سب سے اعلیٰ، سب سے برتر مخلوق ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جد و جہد کو اور سفر کو ترک کر دے؟ ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ نہیں. تو زندگی تو ہے ہی محض سفر کا نام، ایک کے بعد دوسری منزل کی تلاش کا نام. تو انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ جد و جہد جاری رکھے. عظمت انسانی کا اظہار کرتے ہوئے جوش ملیح آبادی کہتے ہیں کہ انسان فرشتوں سے بھی بلند مقام کی حامل مخلوق ہے. فرشتے اڑتے ہیں مگر اپنے پروں کی مدد سے، لیکن انسان اپنی عقل اور اپنی خداداد صلاحیتوں کی بنیاد پر ستاروں پر کمند ڈالنے کی صلاحیت رکھتا ہے. آج کے دور کی ایجادات انسان کی عظمت کا واضح ثبوت ہیں. اگرچہ انسان ابھی اپنی صلاحیتوں کا انتہائی معمولی حصہ استعمال کر پایا ہے، اس کے باوجود کائنات کی کوئی چیز اس کی پہنچ سے دور نظر نہیں آتی. اور ابھی تو ابتدائی مراحل ہیں. ابھی تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان نے کائنات کی تسخیر کے اس سفر کا آغاز کیا ہے. ابھی تو چاند کو تسخیر ہوئے چند برس ہی گزرے ہیں. ابھی تو انسان کو ان تمام اجرام فلکی اور تمام پوشیدہ جہانوں کو تسخیر کرنے اور انہیں ڈھونڈنے کا بڑا کارنامہ سر انجام دینا ہے. یہ آسمان پر سجے چاند ستارے حسین تو ضرور ہیں، مگر یہ حسن انہیں شاید کسی جمال ہم نشیں کے نتیجے میں ملا ہے. کوئی ایسا خوبصورت ان کے پاس سے گزرا کہ انہیں بھی خوبصورت بنا گیا. کوئی ایسا روشن ان کے پاس سے گزرا کہ انہیں بھی روشنی عطا کر گیا. اس نظم میں شاعر نے جہاں اللہ تعالیٰ کی خوبصورت تخلیقات کا ذکر کیا ہے، آخری حصے میں کسی شوخ رفتار، کسی شوخ راہ رو کا ذکر کیا ہے. بعض اساتذہ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید یہاں شاعر کی مراد واقعہ معراج کی ہے. اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ چاند سورج ستارے تو ہمیشہ سے موجود ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو آج سے قریب 1500 برس پہلے معراج کے لیے تشریف لے کر گئے تھے. ہاں یقیناً انہی آسمانوں، انہی کہکشاؤں اور انہی چاند سورج کے پاس سے گزرے ہوں گے. لیکن بعض اساتذہ یہ کہتے ہیں کہ یوں سمجھا جانا چاہیے کہ یہ تمام اجرام جو اتنے خوبصورت ہیں، اللہ تعالیٰ نے شاید اسی حسین ہستی کے حسین سفر کے لیے ازلی تیاری کے سلسلے میں آسمان پہ بنا رکھے تھے. تو عین ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو، کیونکہ کیا کہتے ہیں کہ زمیں سے قدم عرش پر لے گیا، فرشتوں سے بازی بشر لے گیا. تو یہ تھی ہماری ان 3 اشعار کی تشریح. آئیے اب ان کے حوالہ جات کو نیکسٹ بورڈ پہ دیکھتے ہیں. پہلا حوالہ: اور ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے آراستہ کیا. القرآن. شعر: ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے، کہے دیتی ہے شوخی نقش پا کی. میں اپنی زمین کا مسافر اور چاند پہ میرا نقش پا ہے. یہ شمس و قمر جس کے نشانے کفے پا ہیں، پھرتا ہوں پریشاں وہ راہ رو نہیں ملتا. انہی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہے. تو عزیز طلبہ، یہ تھی ہماری اس نظم کی تشریح. امید ہے آپ کو بخوبی تمام نکات کی سمجھ آ گئی ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اب آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.